पेरेंट्स जो है ना फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती कि क्या ये फ्री का काम कर रहे हो, सोशल काम कर रहे हो, आपकी फील्ड क्या है, आपको अपनी तरफ आना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। बच्चे की साइकी को देखना चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है वो देखें, बच्चे को उस जोन में खेलने दें जहाँ पे वो फ्री होकर खेलना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मौफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। PNY एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां हम IT और IT से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं और स्टूडेंट्स आकर अपनी स्किल्स हासिल करते हैं और उसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यूटिलाइज भी करते हैं। हम और आप विद PNY में हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जिनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें देखते भी हैं। एक बहुत अच्छे समाजी कारकुन यानी सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पे भी कर रहे हैं। तो मैं सर को वेलकम करती हूँ, डॉक्टर AR माडा को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर आपके टाइम के लिए माशाल्लाह से इतनी एक्टिविटीज़ आपकी चल रही हैं। हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैं देखती हूँ कि डिफरेंट अदारों के साथ आप मुंसलिक हैं और समाजी काम करना, सोशल वर्क करना एक बहुत, मैं कहती हूँ कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हम उसकी एग्जीक्यूशन में जाते हैं, उसका स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बहुत मुश्किल स्टेप है। तो आपने अपनी लाइफ में ये इनिशिएटिव या इसके पीछे क्या स्टोरी थी कि आपका रुझान सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे बना? हालांकि आपके पास प्रोफेशन काफ़ी थे चूज़ करने के लिए, लेकिन आपने इस फील्ड को स्टार्ट किया। सबसे पहले देखें कि आप इंसान की पहली जो ज़रूरत होती है वो कंफर्ट ज़ोन होता है, और कंफर्ट ज़ोन में एक वो चीज़ होती है जिसमें आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन की तरफ जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक कामयाब इंसान वो है कि जो अपनी आप से सेटिस्फाई है। उसको नेकी का अगर कोई काम कर रहा है या फलाही कोई काम कर रहा है, लोगों की भलाई के लिए कोई काम कर रहा है, किसी के इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आना, ये भी मैं समझता हूँ कि एक सदका है। और इस तरह की एक्टिविटीज़ का मुझे शौक़ ये समझ लें कि मेरे वालिद साहब जो है ना वो समाजी तौर पे काफ़ी इन थे और बड़ी एक्टिविटीज़ करते थे और लोगों के लिए मतलब वेलफेयर का काम, मतलब लोगों की भलाई, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना उनका मिशन था। तो उसी वजह से मैंने भी ये सोचा कि इस फील्ड को, मतलब फील्ड क्या समझिए कि काम ही है, फील्ड तो आप अपनी भी चलाते हैं, साथ ये भी एक एक्टिविटीज़ होनी ज़रूरी हैं ताकि आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेके आएँ। तो ये मेरी मोटिवेशन थी मेरे वालिद साहब, जिसकी वजह से मैं आज नहीं तो हम देखते हैं हमारी जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ अपना फील्ड वर्क करती हैं और घर में रहना या अपने वो कह लें फ्रेंड्स के साथ और घूमना फिरना उस चीज़ को एंजॉय करती हैं। लेकिन आपने उन सब चीज़ों को छोड़ के सोसाइटी की तरफ काम किया, सोसाइटी में अपना वक्त दिया, अपना टाइम दिया, लोगों से मिले, लोगों के मुश्किलात को हल किया, उनके मसले सुने। तो ये सारी चीज़ें आपने जब स्टार्ट लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई कि मैं किस तरह से इसको हैंडल करूँगा? देखिए, हर कोई इंसान जो है ना वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, कोई भी उससे बाहर निकलना नहीं चाहता। एग्जैक्टली। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद ही आपको ज़िंदगी का पता चलता है कि इसमें क्या मुश्किलात आ सकती हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं। तो परेशानियों को, मुश्किलात को फेस करना ही ज़िंदगी का नाम है। तो मैं ये समझता हूँ कि बैठने की बजाय आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे लोगों की भलाई हो और उसमें आपके लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है। एक वाक़या मैं शेयर करता हूँ कि पिछले दिनों मेरा कोई वॉलेट जो है वो चोरी हो गया था, बल्कि गिर गया था। तो मैं बड़ा परेशान था कि पता नहीं मिलता भी है या नहीं मिलता। तो अगले दिन मुझे कॉल आई एक अननोन नंबर से, कहते मैं अनायत खान बात कर रहा हूँ, आपका पर्स मुझे मिला है, तो आप अपना पर्स आके मुझसे ले लें। तो मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं कोई ऐसी दुआएं थी, उसमें बहुत सारे कीमती डॉक्यूमेंट्स थे मेरे वॉलेट और पर्स में, कुछ कीमती कागजात भी थे जिसमें बैंक के ATMs और मेरे अपने ID कार्ड्स थे, वो भी उसमें चले गए। तो मैं परेशान था, तो एक वसीला ही बनाया अल्लाह ताला ने कि ऐसे उसने कॉल की और मैंने जाके ले लिया। तो मैं ये कहता हूँ कि इंसानियत आज भी ज़िंदा है, लोग ऐसे हैं। आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करके छोड़ते हैं तो अल्लाह ताला उसके बदले कोई ना कोई आपको किसी परेशानी से, किसी मुसीबत से निकाल देता है। तो ये बात थी। तो जब आपने स्टार्ट किया, लोगों के साथ मिले जुले, आपको क्या मेन हमारे सोसाइटल जो इश्यूज हैं वो देखने को मिले जिन पे आपको काम करना चाहिए? लेटर ऑन आपने काम भी किया, लेकिन वो कौन से, जब आपने स्टार्ट किया आपको ऐसे कौन से मसले मुआशरे में नज़र आए जिन पे काम करना बहुत ज़रूरी था? पहली बात तो ये कि जब स्टार्ट में मैंने जो इनिशिएटिव लिया, जवेद साहब का मैं नाम यहाँ पे लेना भूलूँगा नहीं।
کیونکہ ان کی کاوشیں جو تھیں، انہوں نے جو جس طریقے سے یوتھ کو ٹرین کیا، میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں، بہت ساری چیزیں لرن کی. تو ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ ہم یوتھ کو کیا دے رہے ہیں. یونیورسٹی سے ڈگریاں لے کے لوگ باہر نکل رہے ہیں، ان کے پاس سکلز نہیں ہیں. تو سکلز کے حوالے سے انہوں نے فری آف کاسٹ اپنی سروسز دیں. NOP نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے انڈر جاوید رائزنگ اسٹار کے نام سے ادارہ ابھی بھی چل رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بھی مجھے کافی موٹیویشن ملی. اب میں نے پھر یہ کام شروع کر دیا. اور معاشرے میں بہت ساری چیزیں، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پروموٹ ہو چکی ہے. آپ کے موبائل ہاتھ میں سیل فون ہے، تو یہ آپ کو سیل فون کہیں پہ بھی لے کے جا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر بیٹھنے کی بجائے، مصروف رہنے کی بجائے آپ کو باہر نکل کے فیلڈ میں کام کرنا چاہیے. بے شک آپ کی اپنی فیلڈ ہے، اس کو آپ لے کے چلیں، لیکن ساتھ اگر لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو بہت خیال ہے یہ بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی ذات کو تھوڑا ٹائم کم دیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ہیومینٹی سرو کرنا بھی آپ کہہ لیں کہ اس میں جب ہم یہ سمجھتے ہیں یہ میرا شوق ہے، اس کو میں اپنی ذات کے ساتھ کنیکٹ کر کے کروں گا تو ایک اور مجھے جو ہے وہ ملے گا. ٹائم تو میں اپنی ذات کو بھی دیتا ہوں. جب آپ تھک ہار کے گھر جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے سارا دن کیا کیا. آپ نے لوگوں کے لیے کیا، اپنی ذات کے لیے کیا، یا اپنے پروفیشن کے لیے کیا. تو اس کا آپ حساب لگاتے ہیں، اور لگانا بھی چاہیے. اور یہ آپ کی پورے دن کا ایک کیلکولیشن ہونی چاہیے، ڈیلی بیسس پہ ہونی چاہیے. تو میں کرتا ہوں، اور دن بھر کے کام کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے آج کوئی نیکی کا کام کر لیا. لوگوں کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ میں لے کے آیا ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، اور اس کا اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا. اچھا، ڈفرینٹ بچوں کو، والنٹیئرس کو آپ ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں جب آپ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں. میں نے بہت سے آپ کے اس طرح سے دیکھے، آپ لوگوں نے درخت اگائے کافی مطلب جگہوں پہ، ڈفرینٹ کالجز یونیورسٹیز میں جا کے سیمینارز کنڈکٹ کروائے اویئرنیس کے حوالے سے. تو کیا یہ والنٹیئرس جو آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں، یا اس کے لیے بھی آپ کو پراپر پہلے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، انہیں بلانا پڑتا ہے؟ کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی ذات کو والنٹیرزم کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں. ادروائز لوگ کہتے ہیں ہمیں پے کریں یا ہمیں کوئی اس طرح سے دیں تو ہم اس چیز کی طرف راغب. بالکل، جیسے ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے تو ہر کوئی ارننگ کی طرف بھاگ رہا ہے. جیسے ہمارے گرافک ڈیزائنرز تھے، پہلے کام کرتے رہے ہمارے ساتھ فری آف کاسٹ، لیکن جب انہوں نے ارننگ سورس دیکھا تو وہ اس طرف بھاگ جاتے ہیں. تو باقی یہ کہ والنٹیرلی لوگ کام کرنا آتے ہیں ہمارے پاس، خوشی سے آتے ہیں. کچھ لوگ جو نہیں آنا چاہتے وہ نہیں آتے، لیکن زیادہ تر جو لوگ وہ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اس پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ابھی ہماری ایک نئی کونسل ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے 2022 to 2023. تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں اور پوری ٹیم ہے جو ہمارے اس سال کے ساتھ ساتھ اگلے سال میں ہمارے ساتھ چلے گی. تو والنٹیرلی کام لوگ کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز ہے، یوتھ میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اور یہ پازیٹیو سٹیپ ہے. اور پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کو پھیلانی بھی چاہیے، اور پازیٹیوٹی کا جو ٹینیور ہے وہ لمبا ہے. نیگیٹیوٹی کی زندگی چھوٹی ہے. تو کوئی بھی آپ پازیٹیو کام کریں گے وہ آپ کو آگے کی طرف لے کے جائے. اچھا، ابھی تک ماڈا آپ نے اتنے کام کیے ہیں، سب سے سکسیزفل یا آپ کو لگتا ہے وہ ایونٹ یا وہ ایکٹیویٹی جو بڑی آپ کے دل کے قریب ہے، وہ ایسی ایکٹیویٹی کون سی ہے وہ ہمارے آڈینس کے ساتھ بھی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ نیچر کے قریب چلے جاتے ہیں تو آپ کو دلی بہت سکون ہوتا ہے. کام بڑا تو نہیں ہے، برحال ہم اس نکلے درخت لگائے ہم نے. پلانٹیشن ڈرائیو 2021 میں ہم نے اس کو کیا، اور مجھے خوشی یہ ہوئی کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں جو ایک فلاحی کام ہے، جس سے جو ضرورت ہے آنے والے دور میں اس طرح کے گلوبل ایشوز پہ یوتھ اگر کام کر رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا. ڈفرینٹ جگہ پہ ہم نے جا کے پودے لگائے، اور اس میں ہمارے ساتھ یوتھ بھی تھی، والنٹیرلی لوگوں نے جوائن بھی کیا. اور ڈفرینٹ جگہ پہ ہم نے لاہور کے اندر، اسپیشلی لاہور سے باہر بھی ہم نے نکل کے ایسی جگہ پہ پودے لگائے جہاں پہ درخت نہیں تھے. اور لوگ گرمیوں میں اب دیکھیں کہ ضرورت ہوتی ہے، سائے کی ضرورت ہوتی ہے، جانور بیٹھ سکتے ہیں، پرندے بیٹھ سکتے ہیں، یا راہ گزیر جو گزرنے والے ہیں وہ بھی وہاں پہ اپنا کچھ دیر ٹھہر سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بڑا ایک اچھا اور پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے آپ کا سوسائٹی کی طرف. اچھا ماڈا، ہم دیکھتے ہیں بچے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ انیشیٹو نہیں لے پاتے ہیں، ٹھیک ہے،
وہ شارٹ کٹس کی طرف بھاگتے ہیں. ہم لوگ جیسے ہی ہم نے اپنی تھیوریٹیکل ورک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے نکلے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہمیں فوراً پیسے ملنا شروع ہو جائیں, ہم اس طرح سے جائیں, ہم پریکٹیکلی چیزوں کو نہیں کر پاتے, ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے بھی اسٹارٹ کیا, کیا آپ نے بھی شارٹ کٹس کے ذریعے یہاں تک پہنچے یا کوئی کنسسٹینسی کوئی تھا؟ نہیں, پورا ایک پیرامیٹر ہونا چاہیے. جو شارٹ کٹ کی طرف لوگ بھاگتے اس لیے ہیں کہ ان کا ایک تو فیملی کا برڈن ہوتا ہے کہ بچہ جو آپ جلدی ارننگ کی طرف جائے, گریجویشن کی ہے یا ابھی کر رہا ہے, تو آپ کو ساتھ ساتھ پیسے کمانے چاہیے. اس کی وجہ سے بچہ جو ہے نا وہ اپنی لائف میں اس طریقے سے رسک نہیں لے پاتا, یا انیشیٹو لیتے ہوئے ڈرتا ہے, فیئر ہوتا ہے اس کے اندر کہ ہاں اگر یہ میں نے اسٹارٹ کام کیا تو اس میں مجھے لاس ہوا تو میں کیا کروں, ایک فیئر ہوتا ہے. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو کسی سوسائٹی کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے, ہمیں کیا ہوگا, وہ مجھ سے کیا سوال کرے گا. انٹرویو جاتے ہوئے ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے انٹرویو میں پوچھنا کیا, تو وہ ایک ڈر ہوتا ہے. تو اس ڈر سے ہمیں نکلنے کے لیے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. ایک غلطی کریں گے تو اس سے سیکھیں گے. جب انسان غلطی کر کے سیکھتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اسی سے کامیابی ملتی ہے. 9 دفعہ گرنا اور 10ویں دفعہ اٹھ جانا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ کامیابی. ایک دفعہ فوراً ڈائریکٹلی آپ کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ شارٹ کٹ سے بھی ہو سکتا ہے, کسی اور طریقے سے بھی کر سکتا ہے, لیکن ریئل سکسیس یہ ہے کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے. جب آپ کوشش میں آتے ہیں, کسی بھی جگہ بچے ڈر رہے ہوتے ہیں پریزنٹیشن دیتے ہوئے بھی, ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ میں پریزنٹیشن دیتے ہوئے کیا, میں کہتا ہوں کہ آپ کو آنا چاہیے. سامنے تو آپ آئیں, کھڑے تو ہوں, آڈینس کو فیس کریں. جب آپ فیس کرنا شروع کر دیں گے آپ کے اندر کانفیڈنس آنا شروع ہو جائے گا. کانفیڈنس سے آپ کے پاس اگر نالج اچھا ہے, آپ کے پاس گرپ ہے نالج پہ, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کا ایکچوئل کانفیڈنس. نالج ہوگا تو آپ اچھے طریقے سے ڈلیور کر پائیں گے. تو بچوں میں یہ 2-4 چیزوں کی کمی ہے. اس چیز کو اگر ہم امپروو کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس میں ادارے جو ہماری ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کو اس پہ کام کرنا چاہیے. وہ صرف اسٹڈی کتابی کیڑا بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکٹیویٹیز کی طرف, ان کو اسکلز کی طرف لے کے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. جتنا اچھی اسکلز ہوں گی اتنا آپ اپنی لائف میں بہت سکسیس کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بڑا ضروری ہے. جو ہمارا ٹائم چل رہا ہے, جو ایرا چل رہا ہے, اس میں ہمیں اپنے سروائیول کے لیے, اور اگر ہم نے اپنی ذات کو بنوانا ہے یا بالکل کچھ کام کرنا ہے. دیکھیں آپ کافی سالوں سے ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, اور اب آپ جا کے ڈفرینٹ میڈیا انڈسٹریز میں یا ڈفرینٹ جگہوں پہ جا رہے ہیں, لوگ آپ کو جانتے ہیں کیونکہ آپ نے سوسائٹی میں ایک کنٹریبیوشن دیا ہے. بالکل, اور یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اچھا میڈم, مجھے یہ بتائیں فیملی کی سپورٹ کتنی ضروری تھی آپ کے لیے, کیونکہ یہ چیز ہر کوئی نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, کہنا بہت آسان ہے, میں نکلوں گا غریب لوگوں کی فلاح کے لیے کام کروں گا, ان کے رائٹس کے لیے کھڑا ہوں گا, ڈفرینٹ لوگوں کو اکٹھا کر کے اس طرح سے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کروں گا, تو فیملی اکثر ہمیں سپورٹ نہیں کرتی ہے. ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں نہیں یہ صرف وقت کا ضیاع ہے, اس سے اچھا تم ڈیجیٹل ایپ پہ کوئی ارننگ کر لو, پیسے کما لو. تو یہ چیز کیا آپ کی فیملی, اب جس طرح سے آپ نے ویسے بتایا ماشاء اللہ آپ کے فادر آپ کو سپورٹ کر رہے تھے, لیکن سم ٹائمز فیملی سپورٹ نہیں کرتی ہیں. فیملی سپورٹ نہیں کرتی. وہی میں نے بات کی کہ وہ چاہتی ہے کہ بچہ جو ہے نا فوراً ارننگ کی طرف جائے, کوئی کمائے اور اپنے آپ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. تو وہ اس طرف بھی ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور پیرنٹس جو ہے نا, فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی کہ کیا یہ فری کا کام کر رہے ہو, سوشل کام کر رہے ہو, آپ کی فیلڈ کیا ہے, آپ کو اپنی طرف آنا چاہیے. تو فیملی کرتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب فیملی دیکھتی ہے کہ ہاں ایکٹیویٹی اچھی کر رہی ہے, جیسے آپ نے بھی بات کی ادھر, تو پھر سپورٹ بھی کرتے ہیں, پھر خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہاں یہ فخر ہوتا ہے ان کو کہ بچہ اچھا کام کر رہا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بچے کی سائیکی کو دیکھنا چاہیے, بچے کا انٹرسٹ کیا ہے وہ دیکھیں, بچے کو اس زون میں کھیلنے دے جہاں پہ وہ فری ہو کے کھیلنا چاہتا ہے, بشرطے اس کے کہ وہ کوئی برا کام نہ ہو, لیکن بچہ اپنی اسکلز وہاں پہ یوٹیلائز کرے جس میں وہ بہتر فیل کرتا ہے. آپ کا اس کا انٹرسٹ ہی نہیں اس کام میں, تو اس کو آپ کیسے زبردستی دوسری کسی اور کام میں لگا سکتے ہیں. تو جو اس کا انٹرسٹ ہے وہاں پہ بچے کو کھیلنے دیں, پھر دیکھیں کہ بچے میں پوٹینشیل ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں بہت ساری ایسی لوگ ہیں جن میں اتنا پوٹینشیل ہے, وہ نہیں آ پاتے کیونکہ ان کی فیملی پریشر کرتی ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, وہ نہیں کام کرنا. تو یہ بڑا آپ کی لائف میں ایک پلس پوائنٹ ایڈ ہوتا ہے. تو ہمارے ینگسٹرس کو کیا میسج دینا چاہیں گے
کہ وہ اگر اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس کا انیشیٹو لینا چاہتے ہیں لیکن لے نہیں پاتے ہیں, اسٹک ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں, یا اپنے تھنکنگ پیٹرنس میں, یا ان سے وہ اپنا پیرامیٹر ہی ڈیفائن نہیں ہوتا کہ میں نے جانا کس طرف ہے. تو ہمارے ینگسٹرس کو آپ کیا میسج دیں گے کہ وہ ایک موٹیویشن کے ساتھ اپنی لائف کا انیشیٹو لیں؟ بالکل موٹیویشن ضروری ہے, اور موٹیویشن جو ڈیلی ضروری ہے. جیسے ہم اپنی ذات کو صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں, مرر میں دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, اسی طرح اٹھتے ہوئے ہم پورے معاشرے کو دیکھیں. سائے کے نیچے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے, اس پہ دیکھ کے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا, ایسے دوسروں لوگوں کو بھی خوبصورت بنایا. تو موٹیویشن یہاں سے آتی ہے, ہم اپنی ذات کو جب تک پریز نہیں کرتے, اپنی ذات کو اپریشیٹ نہیں کرتے, ہم دوسروں کو کیسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسروں کو اپریشیٹ بھی کریں, اپنی ذات کو بھی کریں, اور فیصلے ڈیسیجن میکنگ آپ کی ہونی چاہیے. اب بڑے آپ کے فیملی میں بڑے لوگ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, لیکن ان کو چاہیے کہ وہ بچے کو بھی اتنا فری زون دے کہ وہ بچہ خود سے ڈیسیجن لے سکے. تو یہاں سے فیصلے بنتے ہیں. ہیزیٹیشن ہوتی ہے, مطلب بچہ پریشان ہوتا ہے, فیئر میں ہوتا ہے کہ یہ میں کام کروں یا نہ کروں, اب ڈیسیجن نہیں لے پا رہا ہوتا. تو جب تک ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوگی, میرے خیال ہے کہ آگے بچہ اس طریقے سے پروگریس نہیں کر پائے. اور یہ ہماری لائف میں, آپ سب کی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی لائف کے پیرامیٹرز کو ڈیفائن کس طرح سے کرتے ہو. تو میرا خیال ہے ماڈا نے جس طرح سے ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی لائف کا انیشیٹو لے سکتے ہیں, اپنی ذات کو اپریشیٹ کرنا. اگر آپ صبح اٹھ کے اپنے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, گریٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میں نے آج یہ اچھا کام کیا ہے رات کو سونے سے پہلے, یعنی یہ چیز آپ کی لائف کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس سیشن سے امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ہم شکریہ ادا کریں گے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ہمارے لیے ٹائم نکالا. اینڈ تھینک یو سو مچ ٹو آر آڈینس کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نیو سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.